नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी बिमा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मन अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल व अऊज़ु बिल्लाहि मिन हालि अहलिन नार आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला के फजल और उसकी रहमत से अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सूरत मायदा का आगाज़ करने लगे हैं। सूरत मायदा के हवाले से जो अहदीस में इसके बारे में बताया गया है वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया यानी औरतों के मुतल्लिक वो ये था कि सूरत नूर, सूरत निसा और सूरत अहज़ाब की तालीम कम से कम और पूरे कुरान की तालीम नहीं ले सकती तो इन 3 सूरतों की तालीम औरत ज़रूर ले, क्योंकि ये औरत के मुतल्लिक इन सूरतों के अंदर बहुत से अहकामात पाए जाते हैं। वैसे तो पूरे कुरान की तालीम हम सब मुसलमानों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उन 3 सूरतों की अहमियत इसलिए बताई कि उन 3 सूरतों में औरतों के मुतल्लिक मसाइल हैं जो कि औरतों को, लड़कियों को लेने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा तरगीब दे दी। अब सूरत मायदा के हवाले से जो हदीस में मिलता है वो ये मिलता है कि सूरत मायदा को तालीम के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपने लड़कों को और अपने मर्दों को सूरत मायदा की तालीम ज़रूर दिलवाओ, यानी ये लाजमी चीज़ है। हमारे यहाँ मुआशरे में दुनियावी तालीम को तो लाजमी करार दे दिया जाता है, लेकिन कुरान को तर्जमे के साथ या कुरान की सूरतों को तर्जमे के साथ पढ़ना लाजिम नहीं समझा जाता। सूरत मायदा के अंदर कई ऐसे अहकामात हैं जो मर्दों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो लड़कों के लिए, मर्दों के लिए इस सूरत की तालीम लाजिम करार दे दी गई है। अब इस सूरत के हवाले से मजीद हदीस के अंदर आता है कि सैयदना अब्दुल्ला बिन अम्र बयान करते हैं कि सबसे आखिर में नाजिल होने वाली सूरत सूरत मायदा है, यानी सूरतों की तरतीब देखी जाए तो सबसे आखिर में ये सूरत नाजिल हुई है। तो इसके बाद कोई सूरत नाजिल नहीं हुई, आयतें नाजिल हुई हैं। सूरत में तरतीब देखी जाए तो सबसे आखिरी सूरत सूरत मायदा है। लिहाजा इसके हलाल को हलाल समझो और इसके हराम को हराम समझना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, ए ईमान वालो अपने अहद को पूरा करो। उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआमी इल्ला मा युतला अलैकुम गैर मुहिल्लिस सैद व अंतुम हुरुम, तुम्हारे लिए चरने वाले चौपाए हलाल किए गए हैं सिवाय इनके जो तुम पर पढ़े जाएंगे, इस हाल में कि शिकार को हलाल जानने वाले ना हो जबकि तुम एहराम वाले हो। इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद, बेशक अल्लाह ताला फैसला करता है जो भी चाहता है। हम सबको किसने पैदा किया? अल्लाह तबारक व तआला ने। हमारे लिए क्या सही है और क्या सही नहीं, सबसे पहले कौन जानता है? अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह के बाद अगर कोई और हमारे बारे में बेहतर जानता है कि ये मेरी बेटी के लिए या मेरे बेटे के लिए बेहतर है या नहीं, वो कौन है? वालिदैन। ऐसे ही है ना, वालिदैन ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि हमारी औलाद के लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। लेकिन ये और बात है कि हम औलादें ये समझते हैं कि हमारे माँ बाप हम पर सख्ती कर रहे हैं, ये जबर कर रहे हैं या हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। हम ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि हम क्या करने, क्या वो हमारे लिए बेहतर है। ऐसा हो सकता है कि आप ज़्यादा बेहतर जानते हो अपने पेरेंट्स से या आप ज़्यादा बेहतर जानते हो अल्लाह तबारक व तआला से। दोनों सूरतें मुमकिन है? नहीं है ना। वालिदैन वो एक उम्र गुजार चुके हैं, एक तजर्बा अपनी ज़िंदगी से हासिल कर चुके हैं, ऊंच नीच दुनिया की देख चुके हैं, क्या सही है दुनिया में और क्या सही नहीं है वो ये सब कुछ समझते हैं। और उनकी उम्र के लिहाज से बहुत सी ऐसी बातें उनके ऊपर आश्कार हो चुकी हैं जो हम तक अभी तक पता नहीं चलता। तो हम अपनी सोच के मुताबिक समझते हैं कि हमारी अम्मी हमें ये जो कह रही है सही नहीं है, बल्कि जो मैं सोच रही हूँ वो ज़्यादा बेहतर है। तो ऐसा सोचना मेरा गलत है, क्योंकि पेरेंट्स ज़्यादा बेहतर जानते हैं आपके बारे में, और पेरेंट्स से भी ज़्यादा बेहतर कौन जानता है? अल्लाह तबारक व तआला। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान को नाजिल किसके लिए किया? हमारे लिए, क्योंकि अल्लाह जानता था कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। जिस तरह पेट को खाने की ज़रूरत है, खाए बगैर पेट का गुजारा नहीं है। इसी तरह जिस्म में एक रूह होती है, उस रूह का ताल्लुक
انسان کے ساتھ تو ضرور ہے کہ جب تک وہ انسان کے اندر ہے تب تک وہ انسان زندہ ہے، جیسے ہی وہ روح نکلتی ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ تو اس روح کی غذا اسلام کی قوانین، اسلام کی باتیں یا قرآن پاک یہ روح کی غذا ہے۔ جب اس کو یہ غذا ملتی ہے تو یہ ٹھیک رہتی ہے، اگر اس کو یہ غذا نہ ملے تو یہ بالکل خراب ہو جاتی ہے۔ پیٹ خراب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھوک سے برا حال ہو جاتا ہے۔ جب آپ 2 دن مسلسل کچھ نہ کھائیں یا تیسرے دن آپ کھائیں یا پھر آپ 1 دن کا روزہ ہی رکھتے ہیں، روزہ کھولنے کے بعد آپ جب چیزیں ایک دم زیادہ کھا لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خرابی ہو جاتی ہے نا، مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح روح کو بھی قطرہ قطرہ غذا کی ضرورت ہے۔ آپ ایک دم پورا قرآن ترجمے سے پڑھ لیں تو اس کے اوپر کیا بن جائے گا؟ جیسے پیٹ کے اوپر کھانا اتنا زیادہ کھانے سے بوجھ بن گیا ہے تو آپ کے دل پر بھی یعنی روح پر بھی وہ بوجھ بن جائے گا، کچھ بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ آپ نے کیا کھایا، کس کا ذائقہ کیا تھا، پتہ چلے گا 5 ڈشیں کھائی ہیں، پتہ نہیں اس کا ذائقہ کیسا تھا، اس کا کیا، سارے کیا ہو گئے، مکس اپ ہو گئے۔ اگر آپ نے ایک چیز اچھے سے کھائی ہے تو اس کا ٹیسٹ آپ کو کافی دیر تک محسوس رہے گا۔ تو اسی طرح قرآن کو وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے تو آپ کے روح کے اوپر اثر کرے گا، آپ کو اس کا ٹیسٹ، آپ کو اس کی فیلنگز محسوس ہوں گی۔ اگر آپ ایک دم بہت زیادہ پڑھ لیں گے تو آپ کے اوپر اس کی فیلنگز محسوس نہیں ہوں گی۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو وقفے وقفے سے اتارا، جو کہ 23 سال لگے تھے۔ 23 سال کے عرصے میں اللہ نے قرآن کو مکمل کیا، تو ہم بھی اسے مسلسل کافی ٹائم سے پڑھ رہے ہیں، تو ہماری 3 صورتیں مکمل ہوئی اور چوتھی تھوڑا تھوڑا پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے دل اور ہماری روح اس چیز کو فیل کریں، محسوس کریں، اور ہم اس کے اندر اپنے آپ کو یہ جو روح کی غذا ہے اس کو دیں، تاکہ ہماری روح جو ہے دنیا میں مشغول نہ ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلی آیت میں، اے ایمان والو۔ ایمان والے کیوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ سب لوگوں کو بھی تو مخاطب کر سکتا تھا، اب خالصتاً ایمان والوں کے لیے حکم تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہی پکارا ہے۔ ہر شخص کے لیے یعنی کافر، مشرک، یہود، نصارہ، ان سب کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ حکم کن کے لیے؟ ہم مسلمانوں کے لیے ہے جو ہم ایمان لے آئے ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایمان لانے کے لیے ایمان کا تقاضوں میں سے یہ تقاضا ہے کہ تم توحید پر بھی قائم رہو اور توحید کے ساتھ ساتھ اپنے عہد کو پورا کرو۔ یعنی یہ ہمارے ایمان کے پختہ ہونے کی 2 نشانی، یعنی ایمان کی پختہ ہونے کی نشانی ہے، یا آپ ایسے کہہ سکتے ہیں یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ میں کہتی ہوں میں اب بڑی ہو گئی ہوں تو میری بڑے ہونے کا تقاضا ہے میری پاکٹ منی بھی زیادہ بڑھ جائے، ایسے کہتے ہیں نا۔ اب میں چھوٹی بچی تھوڑا رہ گئی جو آپ مجھے وہی پاکٹ منی دیں گے، ہے نا؟ یہی تقاضا ہوتا ہے نا آپ کا۔ عمر کے ساتھ ساتھ آپ مختلف تقاضے کرتے ہیں کہ اب میں اتنی بڑی ہو گئی، اب یہ بھی ہونا چاہیے، اب میں اتنی بڑی ہو گئی یہ بھی ہونا چاہیے۔ تو مسلمان ہو گئے ہیں تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ آپ نمبر 1 توحید پر قائم رہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، حاجت روا بھی وہی ہے، مشکل کشا بھی وہی ہے، سارا کچھ دینے والا بھی وہی ہے۔ کوئی بزرگ ہستی، کوئی اولیاء اللہ یا کوئی باجی کچھ بھی نہیں دے سکتی، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو یہ ہے توحید۔ دوسری چیز آپ کے ایمان کے تقاضا یعنی پتہ چلتا ہے ایمان کا، وہ کیا ہے کہ ایمان والے مسلمان جو ہیں اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ عہد کیا ہوتا ہے؟ وعدہ۔ جب وہ وعدہ کرتا ہے، مسلمان وعدہ نہیں توڑتا۔ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہی ہے کہ وہ وعدہ کر کے کیا کرتا ہے؟ توڑ دیتا ہے۔ وہ کون ہے جو وعدہ کر کے توڑ دے؟ وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ وہ کون ہے؟ منافق ہے۔ اب مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے عہد کو پورا کرتا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہم ابھی ہمارے جسم نہیں بنے تھے، ہماری روحیں سب سے پہلے بنی تھی۔ یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امت محمدی کا آخری جو فرد آئے گا، یعنی سب سے آخر میں جو بچہ پیدا ہوگا، سب کی روحوں کو اللہ نے حضرت آدم کے پیدا ہونے سے پہلے بنا دیا۔ ہماری ساری روحیں اللہ کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا۔ کون سا وعدہ کیا تھا؟ الستُ بربکم، اللہ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب ہوں؟ جیسے ہماری زبان بول کے اقرار کر رہی ہے نا، ہماری روحوں نے بھی اقرار کیا تھا، قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ یعنی ہم اپنے رب سے ایک وعدہ، روح ہماری وعدہ کر کے آ چکی ہے اپنے رب سے۔ وہ کون سا وعدہ ہے؟ کہ تو ہی ہمارا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔
تو یہ وعدہ ہم نے اپنے رب سے کیا ہے، تو کیا ہمیں اپنے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں تمہارا رب ہوں، تو تم نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا، تو ہم کہہ سکتے تھے اللہ ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ تم نے کیا، وہ تو ہماری روحوں نے کیا۔ تو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روحوں سے جو وعدہ لیا تھا اس کا ذکر کس میں کر دیا؟ قرآن میں۔ آگے اسی صورت کے اندر ہی آیت ہے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلی، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ یعنی اب ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ میری روح نے اللہ سے وعدہ کیا ہے۔ اب میں جب جان گئی ہوں، جاننے کے بعد میرے لیے کیا لازم ہے کہ میں وعدے کو پورا کروں۔ ایسے ہی ہے نا، مسلمان ہوں، مومن ہوں، تو میں اپنے وعدے کو پورا کروں۔ اگر میں اپنے رب کو رب نہیں مانتی، میں کہتی ہوں رب ہے لیکن اولاد دینے والا فلاں ہے، اس جگہ جاؤں گی اولاد مل جائے گی۔ اگر میں کہتی ہوں رب تو ہے لیکن میں اس بزرگ کی قبر پہ جاؤں گی تو مجھے میری دعائیں قبول ہو جائیں گی، یا میں وہاں نذرانے چڑھاؤں گی تو میری دعائیں قبول ہوں گی، یا میں وہاں جا کے دھاگا باندھوں گی، جوتی لٹکاؤں گی، کپڑا باندھوں گی تو میرا پورا ہوگا، تو میں کیا اپنے رب کو رب مان رہی ہوں؟ رب تو وہی ہے نا جو سارے کام کرنے والا ہے، تو وہ رب گھر میں بھی سنتا ہے۔ کیا خیال ہے، سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ وہ رات کو کہتا ہے تہجد میں آدھی رات کو میں پہلے آسمان پر آ جاتا ہوں، سحر کے وقت تم جو مانگتے ہو میں تمہیں دے دیتا ہوں، تو پھر ہمیں ان جگہوں پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ رب کہتا ہے میں تمہاری شہرت کے بھی زیادہ قریب ہوں، جو وہ ہمارے اتنے قریب ہے۔ کیسے قریب ہے؟ ہمارے اندر کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ آپ تو روٹی کھاتے ہیں، روٹی اندر جا کے خون کیسے بناتی ہے؟ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ آپ کا جسم کیسے بنتا ہے؟ اس کو کیسے پروان چڑھاتی ہے؟ وہ روٹی چڑھا رہی ہے نا، کھانا کھاتے ہیں، اسی سے ہم بڑے ہو رہے ہیں نا۔ وہ کیسے بڑے ہو رہے ہیں؟ وہ نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ۔ تو پھر اللہ ہمارے قریب ہے نا، اس نظام کو چلا رہا ہے۔ اگر وہ ہمارے قریب نہ ہو تو ہمارا نظام کیسے چل سکتا ہے؟ تو ہماری ایک ایک چیز کے متعلق وہ جانتا ہے، تو وہی رب ہے۔ اسی رب کو ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تجھ کو ہی پکاریں گے، تجھ سے ہی مدد مانگیں گے، تو انشاءاللہ العزیز یہ وعدہ ہم نے پڑھ لیا، اور اس وعدے کو پورا کرنا ہمارے لیے اب بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ تو ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدے، اور اسی طرح قرآن میں کئی ایسے وعدے ہیں جو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یعنی حقوق اللہ کے طور پر کری ہیں۔ تو حقوق اللہ کے وعدوں کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کے وعدے بھی پورے کرنا مومن کا شیوا ہے، مومن کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ جب کسی انسان سے وعدہ کرتا ہے تو اس کو بھی پورا کرتا ہے۔ آپ نے کہا میں وعدہ کرتی ہوں کل آؤں گی آپ کے گھر، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو پورا کرنا ہے۔ اگر آپ نے پورا نہ کیا، آپ نہیں جا سکی، تو آپ نے کیا کیا؟ وعدے کو توڑ دیا۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو گیا، آپ اسے بتا دیتی ہے پہلے میں نے وعدہ تو کیا تھا پر اب میرے لیے آنا اس طرح کا مسئلہ بننے کی وجہ سے مشکل ہے، تو وہ آپ اپنا عذر بتا رہی ہیں، تو پھر اسی لیے بات کرنے کے ساتھ یہ بھی کہنے کو حکم ہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں کل ضرور آپ کے گھر آؤں گی۔ تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا۔ اب اگر ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ بنا ہے تو کیسے بن گیا؟ اللہ نہیں چاہ رہا کہ ہم اس کے گھر جائیں، تو ہم نے اپنے طور پر یہ ساتھ بات کہی تھی کہ اللہ چاہے گا تو میں ضرور آؤں گی، اب مسئلہ بنا ہے تو میں نہیں جا رہی، تو اس لیے اس لفظ کا استعمال ہمارے لیے زندگی میں ہر معاملے میں ہونا چاہیے، صرف وعدوں کے ساتھ نہیں۔ کسی بھی کام کو کرنے کا جب بھی آپ ارادہ کریں، ساتھ میں کیا کہیں؟ انشاءاللہ۔ چاہے وہ دنیا کا کام ہے، چاہے وہ دین کا کام ہے، چاہے وہ کوئی آپ کو والدہ یا کوئی سمجھانے والا سمجھا رہا ہے، تو آپ اس کے بعد انشاءاللہ ضرور کہیں کہ میں ضرور ایسا کرنے کی کوشش کروں گی کہ اگر اللہ نے چاہا۔ کیونکہ سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب انہوں نے گائے ذبح کرنے کا معاملہ کیا تھا کہ کیسی گائے ہو، کس طرح کی گائے ہو، یہ ہو وہ ہو، باتوں پہ باتیں کرتے رہے، لیکن جب باتیں کرتے کرتے انہوں نے کہا انشاءاللہ لمہتدون، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور پالیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے واقعی چاہا اور انہوں نے وہ کام کر دکھایا۔ اگرچہ یہ اسی طرح سورۃ کہف میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ کل آنا میں بتاؤں گا، انشاءاللہ نہ کہا تو 10 دن تک وحی نہ آئی، جب وحی آئی تو کہا کہ تم نے انشاءاللہ کیوں نہ کہا تھا۔ تو ہر کام کے لیے ہمیں کیا کہنا ہے؟ انشاءاللہ۔ میں پڑھنے کے لیے، دنیا کے معاملات کے لیے، ہر معاملے میں میری عادت یہ ہو جائے۔ ایک اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ سنت بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ کام کرنے کے ساتھ ایسا کہنا ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ یہ لفظ کون سے ہیں؟ قرآن پاک کے ہیں کہ نہیں ہیں؟ قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر کتنی نیکیاں ہیں؟ اگر آپ ہر کام میں، ہر بات میں، ہر معاملے میں بار بار آپ انشاءاللہ کہہ رہے ہیں تو کتنے حرف پڑھ رہے ہیں؟
اب آپ دیکھیں کہ کتنی نیکیاں مل گئی، پتہ ہی نہیں چلا آپ کو، آپ نے نیکیاں کما لی۔ اسی طرح جزاک اللہ، تھینک یو بھی ایک بولتا ہے، جزاک اللہ بھی بولتا ہے۔ اب تھینک یو والے کے اوپر کوئی نیکی نہیں، اس کے ٹی پہ کوئی نیکی ملی، ایچ پہ اس سے کوئی نیکی ملی، ANKYU کتنے ورڈز اس نے بھی بولے ہیں لیکن اسے کوئی نیکی نہیں ملی۔ لیکن کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں جو تھینک یو بولتا ہے نا اس کی بڑی واہ واہ ہوتی ہے، بھائی یہ ماڈرن ہے، پڑھی لکھی ہے۔ اگر ہم جزاک اللہ کہیں گے، لوگ کہیں گے لو جی یہ کیا جزاک اللہ بول رہی ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں ہے تھینک یو بولتے ہیں، ہائے یہ تو کیا ہے، اسے کچھ بھی نہیں پتا، یہ تو پڑھی لکھی ہی نہیں ہے، گنواڑ ہے، جاہل ہے۔ آپ یہ یاد رکھیے کہ سب سے بہترین علم قرآن کا علم ہے، سب سے بہترین لہجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہ کون سی زبان تھی؟ عربی زبان تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے میں بھی اجر ہے۔ آپ جزاک اللہ بول رہے ہیں، جو تھینک یو بول کر فخر سے گردن اکڑا کے تھینک یو کہتا ہے، آپ اس سے بھی زیادہ گردن اکڑا کے کہیں جزاک اللہ، تمہیں تو کوئی نیکی نہیں ملی، مجھے تو نیکی مل گئی۔ فخر آپ کریں کیونکہ نیکی آپ کو ملی ہے، اس سے نہیں ملی۔ ہونا چاہیے فخر کے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے تو نیکیاں کمائی ہیں، اس نے تو نیکیاں ہی نہیں کمائی۔ تو اپنی اس چیز کے اوپر یعنی دین کو ہم خود ہی جب گرائیں گے تو یہ گر جائے گا، ہم اس کو ابھاریں گے تو یہ ابھر جائے گا۔ آج ڈاکٹر کی فیس ہزاروں ہے، عالم کی فیس کتنی ہے؟ آپ عالم سے مسئلہ پوچھنے گئے، فتویٰ لے کر رہے ہیں، لے آئے ہیں نا، گھر والے کوئی مسئلہ پوچھ کے آ جاتے ہیں، آپ آ کے مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھ لیں، میں نے آپ سے پیمنٹ لی، کوئی فیس تھی، آپ نے کوئی فیس پیمنٹ کی؟ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، جا کے کہا الرجی ہے، صرف الرجی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، الرجی کی دوائی کے لیے آپ اسپیشلسٹ کے پاس گئے ہیں، پہلے آپ نے کتنے پیسے بھرے ہیں؟ 3000 فیس بڑی ہے نا، صرف اس سے ہی کیا کہ الرجی ہے، اس نے 2 گولیاں لکھ کے دے دی، 2 میڈیسن لکھ کے دے دی، اس کے بعد اس نے جو میڈیسن لکھ دی اس کے اوپر بھی آپ نے پیسہ لگایا، تو آپ نے خود اپنے دین کو گرایا ہے۔ اگر آپ اپنے دین کو سپورٹ کرتے، ہائی لیول پر لے جاتے، اس کو اہمیت دیتے، تو آج ہر دوسرا بندہ کیا بننا پسند کرتا؟ عالم بننا پسند کرتا۔ ہم نے ڈاکٹری، انجینئر، وکالت، دنیا کے سارے شعبوں کو اب کتنی تنخواہیں ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں پڑھ رہی تھی کہ فلاں جج کی اور فلاں عہدوں والوں کی تنخواہیں جو ہے نا 10-10 لاکھ کر دی گئی ہیں۔ میں حیران ہو کے دیکھ رہی تھی کہ جب ان کی تنخواہیں 10-10 لاکھ کریں گے تو ہر دوسرا بندہ یہی بننے کی کوشش کرے گا کہ 10 لاکھ تو آتا ہے نا۔ اور عالم کی کتنی تنخواہ ہے؟ جمعہ بیچارہ پڑھاتا ہے، نمازیں پڑھاتا ہے، ساری نمازیں پڑھاتا ہے، 5 وقت نمازوں کے لیے ٹائم پہ موجود ہے، آپ کو نماز پڑھا رہا ہے، جمعہ بھی پڑھا رہا ہے، زیادہ سے زیادہ اسے کتنا کوئی دے دیتا ہے؟ 25,000 30,000۔ اب کون بننا پسند کرے گا؟ یہ جس میں گزارا نہیں ہوگا وہ کون بننا پسند کرے گا؟ تو اسی طرح میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے دین کو خود ہائی لائٹ کریں، آپ جزاک اللہ بولیں اور اسے کہیں، بلکہ تم نے تو تھینک یو بولا، تمہیں تو کوئی نیکی نہیں ملی، آپ جزاک اللہ کے ورڈز گنے اور اتنی نیکیاں، جیم زا الف کاف الف لام ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اتنے لفظ گننے کے بعد آپ تو گئے میں نے تو 60-70 نیکیاں کما لی، تمہیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ فخر کے ساتھ یہ باتیں بتائیں، دنیا والوں کو یہ چیز بتائیں گے تو وہ خود آپ کی اس باتوں سے خود مانوس ہوں گے اور وہ بھی کہیں گے ہاں بات تو یہ ٹھیک کر رہی ہے، میں نے تو کوئی نیکی نہیں کمائی، تو تھینک یو سے نیکی نہیں ملتی، جزاک اللہ سے ملتی ہے۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے اور بھی کئی ورڈز ہیں جو آپ اپنی زندگی کے شب و روز میں اگر اپنے شامل کر لیں گے تو آپ بیٹھے بٹھائے پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کو دن میں کتنی نیکیاں جمع ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ پھر ان نیکیوں کا ثمر کہاں دیکھیں گے؟ قبر کے اندر، قبر کے اندر ان نیکیوں کا ثمر دیکھیں گے، ہم کہیں گے اللہ ہمارا درجہ بلند ہو گیا، کس وجہ سے ہوا؟ فلاں نیکی کی وجہ سے ہوا۔ کون سی فلاں نیکی؟ کہ تم نے دنیا والوں کو بتایا تھینک یو سے کوئی نیکی نہیں ملتی ہی، جزاک اللہ سے نیکی ملی، اور تمہاری اس بات کو 10 لوگوں نے سراہا، 10 لوگوں نے عادت بنا لی، آج وہ 10 لوگ جہاں بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں جزاک اللہ بولتے ہیں، تو تمہارے جب بھی وہ ایک بندہ جزاک اللہ بولتا ہے قبر میں درجہ بلند ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ سبحان اللہ، فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہ صرف دنیا میں آپ کو فائدہ، بلکہ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کے لیے یہ علم فائدے کا باعث ہے۔ وہ انگلش کا علم ہے، دنیا کا علم ہے، اس کا کوئی فائدہ نہ آپ کو دنیا میں ہے سوائے اس کے کہ لوگ کہیں گے ہاں بھئی یہ انگلش بول لیتی ہے، انگلش بولنے کو کیا آپ 2-3 مہینے کا کورس کر لیں انگلش تب بھی آ جائے گی، ہے کہ نہیں ایسا؟ علم جو ہے آپ کو دنیا میں بھی آپ کو اللہ کی طرف سے جو عزت دینے والا ہے وہ دین ہے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ یہی دین ہے۔ تو آپ نے انشاءاللہ ضرور بولنا ہے اور اپنے ہر وعدے کی پاسداری کرنی ہے، کیونکہ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔
اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو مخاطب کر کے 5 حکم دیے ہیں۔ پہلا حکم ہم نے پڑھ لیا، کون سا ہے؟ وعدے کو پورا کرنا، کسی بھی صورت میں مومن اپنے وعدے کو نہیں توڑتا۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے لیے چرنے والے چوپائے حلال کر دیے گئے، یعنی جانوروں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب جانوروں میں کتنی قسم کی جانوروں کی احکامات آئے ہیں؟ نمبر 1، جانوروں کے گوشت کی حلت، کہ کس کا جانور کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں، کون سے جانوروں کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے نا؟ گدھے کا گوشت، خنزیر کا گوشت نہیں کھا سکتے، ہے تو جانور ہی نا، لیکن ان کا گوشت نہیں کھایا جائے گا۔ کتا جانور ہی ہے نا، اس کا بھی گوشت نہیں کھا سکتے۔ بلی جانور ہی ہے لیکن اس کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ تو بہیمۃ الانعام میں تمام قسم کے وہ جانور جو کہ ٹانگوں پہ چلتے ہیں ان کو جانور کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ چاہے 2 ٹانگوں والے ہوں چاہے وہ 4 ٹانگوں والے ہوں۔ اونٹ، گائیں، بھینس، بکری، یہ سب بھیڑ، یہ سب کیا ہیں؟ 4 ٹانگوں پہ چلنے، بلی، کتا، گدھا، یہ سب 4 ٹانگوں پہ چلنے والے جانور ہیں۔ اب ان جانوروں میں سے بھی کس کس کا گوشت حلال ہے اور کس کا گوشت حلال نہیں، یہ ہمیں بتا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی ہم نے کاؤنٹ کر لیے کہ بلی، کتا، گدھا، خنزیر، ان کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا۔ اونٹ، گائیں، بکری، بھینس، ان کا گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب اونٹنی کو نہر کرتے ہیں، یعنی اونٹنی کو ذبح نہیں کیا جاتا، اونٹ اور اونٹنی کو کیا کیا جاتا ہے؟ نہر کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ ذبح کا لفظ کیوں نہیں استعمال ہو اس کے لیے؟ جو ذبح کیا جاتا ہے وہ زمین پر لٹا کر اس کے اوپر چھری پھینک جاتی ہے۔ بکری کو دیکھا ہے نا آپ نے، گائے کو بھی ذبح ہوتا ہوا دیکھا ہے، اونٹ کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ کس کس نے دیکھا اونٹ کو ذبح کرتے ہوئے؟ جو نہر کرتے ہیں، کیا وہ اسے لٹایا جاتا ہے؟ اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ کھڑے کھڑے ہی اس کی گردن پہ چھری پھیری جاتی ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اونٹ کو نہر کرنا۔ اونٹ کو ذبح، جو نیچے لگ کے لیٹ کر جانور ہوتا ہے اسے ذبح بولا جاتا ہے، اونٹ کھڑے کھڑے ہی اس کو نہر کیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے پوچھا تھا کہ جب ہم اونٹنی کو نہر کرتے ہیں تو فرمایا کہ گائیں اور بکری کو بھی ذبح کرتے ہیں تو ان کے پیٹ سے بعض اوقات بچے نکل آتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں ہوتا، بچے ہوتے ہیں ان کے پیٹ میں، قربانی کے لیے لے آتے ہیں، بعد میں ذبح کرنے کے بعد اس کے پیٹ سے چوک کرنے پہ پتہ چلا اس میں تو بچہ تھا۔ تو ان کے متعلق پوچھا تھا کیا ہم ان بچوں کو پھینک دیں یا ان کا گوشت کھا لیا کریں؟ اب کچھ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ تو بڑے بھی ہو جاتے ہیں، کھانے کے قابل ہوتے ہیں، تو پوچھا کیا اس کا گوشت ہم کھا سکتے ہیں؟ جیسے خنزیر کا کھانا منع ہے، گدھے کا کھانا منع ہے، تو آپ ہمیں یہ بھی بتا دیجئے کہ اس بچے کا گوشت کھایا جائے گا یا نہیں کھایا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو کھا سکتے ہو، کیونکہ ان کی ماں کو ذبح کرنا ہی کافی ہے۔ اب جب ماں ذبح ہوگی اور اس کا خون نکلے گا، اس کے اندر زندگی کے آثار ختم ہو جائیں گے، یعنی بکری تھی، بھینس تھی، گائے تھا، کچھ بھی تھا، تو اب جب اس کے خون نکلنے کے ساتھ وہ بالکل اس کے متحرک ہونا، یعنی وہ ہلنا جلنا بند کر دیتی ہے، پھر اس کی کھال اتاری جاتی ہے نا۔ اب جب وہ خود سارا کچھ اس کا ختم ہو جائے گا تو اندر والا بچہ وہ بھی تو ختم ہو جائے گا نا۔ اب وہ ختم ہو گیا لیکن اسے ذبح نہیں کیا گیا، نہ ہی اونٹنی کے بچے کو نہر کیا گیا، وہ تو اندر ہی اندر ختم ہو گیا۔ اب وہ مرا ہوا مردہ بچہ، کیونکہ مردہ کھانا بھی حلال نہیں ہے، بکری ہے مر گئی ہے، مرنے سے پہلے ذبح نہیں کی گئی تو کیا کھایا جا سکتی ہے؟ نہیں۔ مرغیاں ہیں، کھائی جا سکتی ہیں؟ نہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے بڑی بڑی بیکریوں میں نا جو آپ زنگر شوار میں کھاتے ہیں، اس کے بارے میں اکثر ریسرچ میں یہی آیا ہے کہ جو مردہ مرغیاں ہوتی ہیں نا وہ انہی جگہوں پہ جاتی ہیں۔ مردہ مرغیوں کا گوشت جو ہے، جن کے ایمان صحیح نہیں ہے نا، اب دیکھ لے دھوکے باز تو ہم مسلمان سارے ہی ہو چکے ہیں نا، 2 نمبر کام تو سارے مسلمان کر رہے ہیں۔ اب انہیں یہ چیز نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بس بھائی گوشت، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ذبح کر کے ہی بھیج دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلنے دیتے زندہ تھی یا مردہ تھی، گوشت ہی آ جاتا ہے۔ تو بہرحال مردہ مرغی ہو، بکری ہو، کچھ بھی ہو، اس سے پہلے اسے ذبح نہیں کیا گیا، مر گئی ہے تو پھر اس کا گوشت نہیں کھایا جاتا۔ تو اب وہ جو بچہ ہے ظاہری بات ہے اسے بھی تو ذبح نہیں کیا گیا تھا، اب کیا اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، تم چاہو تو اسے کھا سکتے ہو کیونکہ اس کی ماں کو ذبح کرنا ہی کافی ہو گیا ہے۔ جیسے ماں کو ذبح کیا ہے تو آٹومیٹکلی اندر کا بچہ بھی تمہارے لیے حلال ہو گیا ہے، وہ تم کھا سکتے ہو۔ اسی میں دوسرا حکم یہ آ گیا
تیسرا حکم جانوروں کے حوالے سے کیا آتا ہے کہ کچھ ایسے جانور ہیں جن کی حرمت آگے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے. ہم سورۃ مائدہ میں آگے پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، جس میں آیت میں آتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر یہ آیت آئے گی انشاءاللہ، اس وقت میں آپ کو بتاؤں گی کہ مردار کون کون سے جانور ایسے ہیں جن کا گوشت کھانا منع ہے. ویسے تو عام روٹین میں جائز ہوتا ہے، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ اسی کا گوشت پھر کھانا جائز نہیں ہوتا. جیسے مرغی جائز ہے، ذبح کیے بغیر مر گئی ہے تو اس کا گوشت جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے. چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان احرام باندھ لیتا ہے، عمرے کا باندھے یا چاہے حج کا باندھے، حج و عمرے کے احرام باندھنے کے بعد وہ کسی قسم کے جانور کو شکار کر کے نہیں کھا سکتے. اب تو جہازوں میں جاتے ہیں نا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو تب کیسے جاتے تھے؟ پیدل، اونٹوں کے اوپر، گھوڑوں کے اوپر لوگ جایا کرتے تھے. اور جب اونٹوں اور گھوڑوں کے اوپر جاتے تھے تو 2 دن، 4 دن، 6 دن، 2 ماہ، 1 ماہ انہیں لگ جایا کرتا تھا سفر میں. اب جب سفر میں ہے تو اگر زیادہ راہ ختم ہو جائے تو راستے میں کوئی شکار نظر آ جائے، بکری نظر آ گئی، کچھ نظر آ گیا جنگلوں کے اندر، تو اس کو شکار کر کے کھایا جا سکتا ہے. عام روٹین میں اس کو شکار کر کے کھایا جا سکتا ہے. اب آپ دیکھ لیں کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہم شکار کے لیے گئے تھے، سنا کسی نے ورڈ؟ بھائی شکار کے لیے کیا ہے؟ وہ جانوروں کو جا کر جنگلوں کے اندر شکاری کے کوئی تیر مارتا ہے، کوئی بندوق لے کے جاتا ہے، نشانہ لگاتا ہے، کسی بھی طریقے سے وہ شکار کر کے لے آتے ہیں اور پھر اس کو کھاتے ہیں. تو ٹٹر بٹیر یہ چیزیں بھی شکار کی جاتی ہیں، مور یہ چیزیں بھی شکار کی جاتی ہیں. تو اسی طرح اب جب وہ احرام باندھ لیتا ہے حج یا عمرے کا، تو اس صورت میں اگر شکار سامنے آ بھی گیا ہے راستے میں چلتے ہوئے تو وہ شکار نہیں کرے گا. اب اس کے لیے شکار کرنا حلال نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر وہ حرم کے حدود کے اندر ہے، یعنی حرم کسے کہتے ہیں؟ بیت مکہ مدینہ، یہ دونوں کیا ہیں؟ حرم والی جگہ ہیں. حرم کی حدود میں ہے تو چاہے اس نے احرام باندھا ہوا ہے یا نہیں باندھا ہوا تب بھی وہ شکار نہیں کر سکتا. مدینے میں بھی شکار نہیں ہو سکتا، مکہ میں بھی شکار نہیں ہو سکتا. دونوں جگہوں پر چاہے وہ حرم احرام کی حالت میں ہے چاہے وہ بغیر احرام کی حالت میں ہے. اگر بغیر احرام کی حالت میں ہے اور بغیر حرم کے حدود کے، یعنی مکہ مدینہ میں نہیں ہے کہیں اور ہیں، تو تب وہ کیا کر سکتے ہیں؟ شکار کر سکتے ہیں. یہ 5واں حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. یعنی اب ہمیں پتہ چل گیا کہ 5 احکامات کون کون سے دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ حکم فیصلہ کرتا ہے جو بھی چاہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فیصلے کر دیے ہیں کہ کیسے کھانا ہے، کون سا کھانا ہے، کون سا نہیں کھانا، اور کیسے وعدے کی عہداری کرنی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الحدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی بھی حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت والے مہینے کی، اور نہ حرم کی قربانی کی، اور نہ پٹھوں والے جانوروں کی، اور نہ حرمت والے گھر کا کسرت کرنے والوں کی جو اپنے رب کا فضل اور خوشنودی تلاش کرتے ہیں. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام کھول دو تو شکار کرو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور کسی قوم کی دشمنی اس لیے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تم اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم حد سے آگے بڑھ جاؤ. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تم نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، مدد کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تم گناہ اور تعدی یعنی زیادتی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم اللہ سے ڈر جاؤ. إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. اس آیت میں کافی سارے احکامات ہیں. سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ہی مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہیں کرنی. جن باتوں کا تعلق، جن احکامات کا تعلق اللہ کے ساتھ خاص ہو اس کو شعائر بولا جاتا ہے. شعائر یعنی یہ جو عربی میں لفظ ہے اللہ کی نشانی. جیسے ہم کہتے ہیں نا، اب تو یہ باتیں نایاب ہو گئی، پہلے ہوتا تھا کہ آپ اگر کسی کو کوئی چیز بھیج رہے ہوتے ہیں نا، کوئی خاص چیز بھیجنی ہوتی تھی، ہمارے بزرگ جو تھے وہ ایک دوسرے کو کوئی چیز ساتھ دے کر بھیجتے تھے. یہ نشانی لے جاؤ، اسے کہنا کہ یہ دیکھو تمہارے پاس یہ چیز آ گئی اور یہ نشانی اپنے پاس رکھ لو. جب وہ دیکھتے پوچھتے تھے کہ ہاں تمہارے پاس چیز آئی ہے، کوئی نشانی تھی، تو وہ نشانی بھی ساتھ دکھا دیتے تھے. وہ نشانی میں کوئی بھی چیز ہوتی تھی.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین میں کئی ایسے نشانیاں دی ہیں، کئی ایسے احکامات دیے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے شعائر بنا دیا ہے، جس کی تعظیم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ان کو ہم یعنی ان کا ادب کریں گے، ان کا احترام کریں گے، ان کو اپنی مرضی سے چھوڑ نہیں سکتے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو بھی شعائر میں مقرر کر دیا ہے کہ یہ حج کیا ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو اب حج کی حرمت کا ہم خیال رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، اس کا ادب احترام کرتے ہیں۔ تو اسی طرح کئی ایسی چیزیں ہیں جو شاعر میں آتی ہیں جن کی حرمت کا خیال رکھنا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے وہ ہے حرمت والے مہینے۔ 12 مہینے ہیں سال کے، محرم سے لے کر ذوالقعدہ تک۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے اللہ تعالیٰ نے قرار دیے ہیں۔ 3 مہینے مسلسل ہیں اور 1 مہینہ دور ہے، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، یہ آگے پیچھے آتے ہیں نا۔ شوال کے بعد کیا آتا ہے؟ ذوالقعدہ، ذوالقعدہ کے بعد کیا آتا ہے؟ ذوالحج، ذوالحج کے بعد کیا آتا ہے دوبارہ؟ محرم۔ اب یہ 3 مہینے مسلسل ہیں، یہ کیا ہے؟ حرمت والے مہینے ہیں۔ ان میں جنگ و جدال، لڑائی قتال، ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا منع ہے۔ اور چوتھا مہینہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجب قرار دیا ہے، جو کہ اب آنے والا ہے۔ جمادی اول جمادی ثانی لگا ہوا ہے، اب اس کے بعد کیا آئے گا؟ رجب۔ رجب بھی حرمت والے مہینوں میں سے ہے کہ یہ مہینے ایسے ہیں کہ ان کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی، ان میں کوئی ایسے کام نہیں کرنے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ولل ہدیہ، اور نہ حرم کی قربانی کی، یعنی جب تم حرم میں حج کے لیے قربانیاں لے کر جاؤ یا عمرے کی نیت سے قربانیاں لے کر جاتے تھے تو ان قربانی والے جانوروں کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی ہوتی تھی۔ جیسے ہمارے ہاں قربانی کا جانور آتا ہے، کیسے ہم اس کے لاڈ نخرے، اس کو اچھی اچھی چیزیں سب کچھ کرتے ہیں، اس کی بے حرمتی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا، اس کو بڑا خیال کرتے کہ کیا ہے کہ یہ قربانی کے لیے گیا ہے، اس کا بالکل بہت زیادہ خیال رکھو، اس کو کھلاؤ پلاؤ، اس کا ادب کرو، اس کی یعنی اس کے ساتھ ہم کافی مانوس ہوتے ہیں اور کئی ایسے کام کرتے ہیں جس سے ہم لگتا ہے کہ ہم اس نیکی کے کام کو بہت شوق سے کر رہے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے جانور جنہیں تم حج اور عمرے کے لیے لے کر جاتے ہو، اس کو حد یعنی ہدیہ کا جو لفظ ہے، ہدا، ایسے جانور کو کہتے ہیں جو حاجی قربان کرنے کے لیے حرم میں لے کر جاتے ہیں۔ اب وہ کیا کرتے تھے کہ اونٹوں کی کوہان پر وہ تھوڑا سا زخم کر کے خون مل لیا کرتے تھے تاکہ یہ نشانی رہ جائے کہ یہ کون سا جانور ہے، یہ وہ جانور ہے جو ہم نے مکہ میں جا کر ذبح کرنا ہے، کیونکہ وہ اپنی سواریوں بھی تو ساتھ ہوتی تھی ان کے، اور سواریوں میں سواری 2 کالے گھوڑے ہوں، ٹھیک ہے، اب ان میں سے آپ کو کون سا، آپ جب لے کے چلیں گے، ایک میں سواری کے لیے لے کے جا رہا ہوں اور ایک کو میں نے یہاں پہ جا کر کیا کرنا ہے؟ ذبح کرنا ہے۔ اب دونوں ساتھ ساتھ ہے، ایک جیسے ہیں، دیکھنے میں کوئی فرق بھی نہیں ہے، تو آپ اس میں کیسے تمیز کر سکیں گے کہ یہ قربانی والا تھا جس کی میں نے نیت کی تھی اور یہ سواری والا ہے؟ تو اب وہ کیا کرتے تھے، اس کی پہچان کے لیے کوہانوں کے اوپر تھوڑا سا زخم لگا کر خون مل لیا کرتے تھے، یعنی نشانی لگا لیتے تھے۔ جیسا کہ آج کل قربانی کے جانوروں کے اوپر عید مبارک لکھا ہوتا ہے، عید الاضحیٰ لکھا ہوتا ہے، قربانی مبارک لکھا ہوتا ہے، مہندیوں کے ساتھ لگاتے ہیں، مہندی سے کلر کر دیتے ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ، یا پھر گلے میں پٹے ڈال دیتے ہیں جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ قربانی والے جانور ہیں۔ تو اسی طرح وہ بھی جانوروں کی نشانی لگا دیا کرتے تھے، یعنی یہ جو لفظ آتا ہے نا ولل قلائدہ، قلائدہ کا مطلب یہی ہے کہ جو گلے میں پٹے ڈال کر نشانی کے لیے مخصوص کر دیے جاتے تھے کہ یہ قربانی کے جانور ہیں۔ وَلَا آمِنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، اور نہ ہی حرمت والے گھر کا قصد کرنے والوں کی، یعنی جو عمرہ کرنے کے لیے جانے لگا ہے، حج کرنے کے لیے جانے لگا ہے، اب تم نے اس کے کیا کرنا ہے؟ ان کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی، نہ انہوں نے خود کوئی بھی بے حرمتی کرنی ہے، نہ ان کی کوئی بے حرمتی کرے گا۔ ان کو کیا کریں گے؟ تعظیم کریں گے، ان کا ادب کریں گے، اور انہیں بھی چاہیے کہ وہ عمرے کا جب احرام باندھ لیتے ہیں یا حج کا احرام باندھ لیتے ہیں، گالی گلوچ نہ کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، اپنے ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ اب وہ کس کے لیے جا رہے ہیں؟ اللہ کے لیے احرام باندھ دیا ہے، تو اب ایسی تمام باتوں سے اجتناب کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ وہ کیا کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں احرام باندھ کر؟ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ اپنے فضل، رب کے فضل کو ڈھونڈنے کے لیے۔ فضل کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ عمرہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہی۔ نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟
قرآن پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی غرض کسی بھی نیکی کو کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اب جب وہ اللہ کی رضامندی کے لیے نکلے ہیں تو تم ان کے ساتھ کوئی ایسا عمل نہیں کرو گے اور نہ ہی وہ تمہارے ساتھ کوئی اس طرح کا عمل کریں گے۔ آگے فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب وہ احرام کو کھول دے تو شکار کرے۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے۔ اب جب احرام کھول دیا ہے، عمرہ کر لیا، احرام کھول لیا، یا حج کر لیا تو احرام کھول دیا، اب وہ کیا کہے شکار کی حدود سے نکل آئے، اب وہ چاہیں تو حرم سے جب باہر نکلیں گے تو کہاں کسی بھی جگہ پر شکار کر سکتے ہیں، اب ان کے اوپر شکار کرنا منع نہیں ہے۔ اور کسی قوم کی دشمنی اس لیے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا، تم اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم حد سے بڑھ جاؤ۔ یعنی اگر انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا تو تم ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے اس سے زیادہ نہ بڑھ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کر لو۔ تو احادیث میں بھی ملتا ہے کہ مظلوم کی بھی تم زیادہ، یعنی مظلوم کے ساتھ بھی اچھے رویے سے رہو اور ظالم کے ساتھ بھی تم اچھے رویے سے رہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے بھائی کی ہر حال میں تم مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ یعنی وہ ظالم ہے تو تب بھی اس کی مدد کرو، مظلوم ہے تو تب بھی مدد کرو۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول جب وہ مظلوم ہو تو تب تو میں اس کی مدد کروں، یعنی آپ اس نے اس کو تھپڑ مارا ہے، اب یہ کیا ہے ظالم ہے اور وہ مظلوم ہے۔ اس نے تھپڑ نہیں مارا تو مظلوم ہے، اگر اس نے بھی تھپڑ مار دیا تو پھر تو بات ختم ہو گئی۔ اب اس نے تھپڑ مارا یہ ظالم اور وہ مظلوم ہے، اب ہم کس کی سائڈ لیں گے؟ مظلوم کی، کیونکہ بھئی اس کو ناجائز تھپڑ لگا ہے، اب ہم اس کی مدد کر رہے ہیں، اس کے ساتھ دے رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم مظلوم کی تو مدد کریں گے، یہ تو ہمیں سمجھ آتا ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ کہہ رہے ہیں ہر بھائی کی مدد کریں، اب ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تم اسے ظلم سے روکنا، اسے ظلم سے باز رکھنا ہی اس کی مدد کرنا ہے۔ یعنی اسے نہیں پتا چلا کہ میں نے ظلم کیا ہے، جب تم اسے بتاؤ گے کہ تم نے غلطی کی ہے، تمہیں تھپڑ نہیں لگانا چاہیے تھا، آئندہ خیال رکھنا، آئندہ ایسے کام نہ کرنا، تو اب آپ اس کی کیا کر رہے ہیں؟ اس کی بھی مدد کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آئندہ اسے غلطی سے گناہ سے بچانے کے لیے اس کو سمجھانا یہی اس کی مدد کرنا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اب آپ نے ہر طرح سے لوگوں کی مدد کرنا ہے، کس وجہ سے کرنی ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم اپنے لوگوں کی مدد کرو۔ آگے آتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقویٰ کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی اور گناہ کے متعلق صحابہ نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا نیکی کیا ہے؟ اچھا اخلاق نیکی ہے، یعنی اچھی گفتگو کرنا نیکی ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات چیت کرنا نیکی ہے، اور گناہ وہ ہے جو تمہارے سینے میں کھٹکے، جب آپ کوئی بات کر لے یا کوئی ایسا کام کر لے پھر آپ کے دل میں پتہ نہیں میں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا، تو وہ کیوں کھٹک رہا ہے؟ صحیح ہوتا تو کھٹکتا، صحیح نہیں ہے نا تو کھٹک رہا ہے نا آپ کو کہ پتہ نہیں میں نے صحیح کیا کہ نہیں کیا۔ جب صحیح کیا ہوتا تو کبھی بھی یہ بات نہیں آتی۔ آپ نماز پڑھ چکے ہیں تو آپ کے دل میں اطمینان ہے، آپ کو دل میں یہ آیا کہ پتہ نہیں میں نے نماز کیوں نہیں پڑھی تھی، پڑھی بھی ہے، قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، پتہ نہیں نماز پڑھنی بھی تھی، یعنی کوئی ایسے خیالات تو نہیں ہے نا نماز پڑھنے کے بعد۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے پھر آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی کھٹکا آتا ہے نا، کیسے آتا ہے؟ ہائے میں نے نماز چھوڑ دی، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف بھی کرے گا کہ نہیں، پتہ نہیں میں نے غلط تو نہیں کر دیا نماز چھوڑ کے، کوئی نہ کوئی خیال آئے گا، تو پھر وہ کیا ہے؟ گناہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکا پیدا کرے۔ نیکی کیا ہے؟ جو تمہارے دل کو اطمینان دے دے، اور گناہ کیا ہے؟ جو تمہارے دل میں کھٹکا پیدا کرے۔ تو اس بات کو پسند ناپسند جانیں کہ لوگ اس بات کو چھپائیں، یعنی اس کی اطلاع لوگوں کو ہو۔ آپ کچھ کام ایسے کرتے ہیں جو آپ لوگوں سے چھپا کے کرتے ہیں، ایسے ہے نا، امی ابو سے بھی چھپ جاتے ہیں، وہ امی ابو کو بھی نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات کسی کو پتہ نہ چلنی چاہیے تو وہ بات کیا صحیح ہے یا غلط ہے؟ اسی کو ہی گناہ کہا گیا، یعنی جو بات آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میں ایسی ہوں، تو وہ کیا ہے؟ وہی گناہ ہے، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ چھوڑ دینا ہے۔ لوگوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنی ہے، کس میں؟ نیکی اور تقویٰ کے معاملے میں۔ کسی نے دوپٹہ نہیں پہنا ہوا تو آپ اسے یہ تو کہہ سکتے ہیں نا دوپٹہ پہنو، سر پہ رکھو، اچھی بات ہے، یہ تم نے کیوں چھوڑا ہوا ہے، بال کیوں کھلے چھوڑے ہوئے ہیں، یہ کیوں کیا ہوا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ تو کیا ہے؟ نیکی اور تقویٰ ہے۔ اور اگر کسی نے دوپٹہ پہنا ہوا ہے آپ اسے کہیں ہاں آپ نے دوپٹہ پہنا ہوا ہے، ہاں کون دوپٹہ پہنتا ہے، شادی ہے اتار دو دوپٹہ، سر کو کھول دو، تو آپ نے کیا کیا؟ گناہ۔ اگلا لفظ آ رہا ہے نا وَلَا تَعَاوَنُوا، تعاون نہ کرو، عَلَى الْإِثْمِ
حتمی گناہ پر والعدوان زیادتی کے معاملوں میں، کسی کے ساتھ زیادتی میں اور کسی کے ساتھ گناہ کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو میں نے بھی آپ کو بتایا نا کہ قبر میں بھی آپ کے درجے بلند ہوں گے۔ وہ جب آپ نے اس کی مدد کی، اس نے نیکی کی ہے، تو جب تک وہ نیکی کرتا رہے گا آپ کے بھی درجے بلند ہوتے رہیں گے۔ جب آپ نے کسی کو گناہ کی دعوت دی ہے اور وہ گناہ کر رہا ہے تو قبر میں اس کے گناہ کرنے کی وجہ سے آپ کو بھی عذاب ہوگا۔ جیسے آپ کو نیکی کا درجہ ملے گا، ایسے آپ کے کسی کو گناہ کی دعوت دینے پر وہ گناہ جب تک کرتا رہے گا اس گناہ کا وبال اسے قبر میں بھی ہوگا اور جہنم میں بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو یہاں ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کریں اور گناہ اور زیادتی کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کریں۔ جب پتہ چلے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور وہ کہے کہ باجی کو میرا ساتھ دو، باجی کو کہہ دو ہاں ہاں کل جس کو بخار تھا آپ نے کیا کیا اس کے ساتھ مدد کر دی، زیادتی کی ہے نا آپ نے اس کے ساتھ، کیونکہ اگر اس نے چھٹی ناجائز کی ہے، اپنا سبق کا حرج بھی کیا ہے نا، اب اس نے اپنے ساتھ زیادتی کیا، آپ نے بھی اس کے ساتھ زیادتی میں اس کی مدد کر دی، تو آپ نے یہ ٹھیک نہیں کیا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ یعنی اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ یہ سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم یہ سارے کام نہیں کریں گے تو پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آنا کس کے پاس ہے؟ تم مجھ سے ڈر جاؤ، پھر تو میں بتاؤں گا نا تمہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب ہم غلطی کر کے امی کے پاس جائیں گے، جب امی کو پتہ چل جائے گا، بتانا تو ہے نا انہوں نے۔ اللہ کہہ رہے جاؤ گے کہاں؟ آنا تو تم نے لوٹ کے تو جانا ہی اللہ کے پاس ہے، باقی کہیں اور جانا ہے؟ کہیں اللہ کے پاس جب تم جاؤ گے تو اللہ کہتا ہے پھر واتقوا اللہ، پھر آپ میرے پاس آؤ گے تو ڈر جاؤ۔ اللہ اس وقت غفور الرحیم نہیں ہوگا نا، اس وقت کیا ہوگا؟ قہار اور جبار ہوگا، سخت ہوگا، عذاب دے رہا ہوگا۔ پھر ہمیں اللہ سے اس وقت ڈرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ سے ڈر کر ان گناہوں سے باز آ جاؤ، ان احکامات پر عمل کرو۔ اگر ایسا نہ کیا، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، سخت سزا۔ دنیا کی تو سزا بڑی نارمل سی ہے، باجی نے کھڑا کر دیا، تھوڑی دیر بعد بٹھا دیا، ڈنڈا لگ گیا، وہ بھی سزا تھوڑی سی تھی، ختم۔ کسی نے دو باتیں کر لی، وہ بھی سزا ختم۔ لیکن جو اللہ کی سزا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ شدید، سخت، سخت سزا ہے جس کو تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔